अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पर नावल निगार के बारे में आप पढ़ेंगे और उनका एक नावल यानी जो नावल हमारे किताब में जिसके इक़्तिबास शामिल हैं वो पढ़ने से पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर हम उस नावल निगार के बारे में पढ़ते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद जो एक नावल निगार हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और क्या उनकी खिदमात हैं। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरेटर में हुई। उनके वालिद का नाम सआदत अली था। वालिद का नाम पूछा जाता है क्योंकि आमतौर पे एक नावल निगार इस नाम से हैं, सआदत हसन मंटू, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती, इसीलिए इनके वालिद का नाम पूछा जाता है। तो कब पैदा हुए हैं? 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को। नज़ीर अहमद का नस्बी सिलसिला एक बुजुर्ग अब्दुल गफूर आजमपुरी से मिलता है जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खुलफा में थे। उनके नाना काजी गुलाम अली शाह का शुमार भी अपने वक्त के बड़े बुजुर्गों में होता था। नज़ीर अहमद की इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में हुई। अपने वालिद सआदत अली से अरबी व फारसी की तालीम हासिल की और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मयारी किताबों की तालीम हासिल की। फिर नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए। प्रिंसिपल कारगिल के तवस्सुत से 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे, मतलब वहीं पर उनका क़याम रहा। इसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई। 13 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। शादी के बाद फिक्र माश दामनगीर हुई। फिक्र माश का मतलब क्या है? यानी रोजी रोटी की, खाने कमाने की फिक्र लाहिक हुई। वो हुसूल माश के लिए पंजाब गए, यानी कमाने के लिए पंजाब गए और टेम्पल साहब में 40 रुपया माहवार पर मुअल्लिमी के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। क्या, कहाँ पर? टेम्पल साहब में। कितने रुपए माहवार? 40 रुपए माहवार। और कौन सा पेशा उन्होंने इख्तियार किया? पढ़ाने का। मुअल्लिमी का मतलब पढ़ाने का, तदरीस का पेशा, यानी वो टीचर बन गए। इस मुलाजमत से वो मुतमईन नहीं थे, इसलिए इस्तीफा दे दिया, यानी इसको उन्होंने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए, लेकिन नामुवाफिक हालात के नतीजे में यहाँ भी इस्तीफा देना पड़ा। तो यही डिप्टी इंस्पेक्टर बने थे जो उनके नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहा, डिप्टी नज़ीर अहमद हो गए वो। इसी दौरान गद्र यानी 1857 ईस्वी का वाकया पेश आया। किसी तरह दिल्ली आ गए और तसनीफ व तालीफ में मशगूल हो गए। अब उसके बाद है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। उर्दू के पहले नावल निगार, अभी आप नावल में पढ़ चुके हैं कि कौन सा नावल लिखा था इन्होंने, मरतुल उरूस, तो इसी वजह से इनको पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। मरतुल उरूस की इशाअत 1869 ईस्वी में हुई। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई मरतबा कि पहला नावल कौन है और उसकी इशाअत कब हुई है, शाये कब हुई, यानी पब्लिश इसको कब किया था। इस नावल के 2 किरदार अकबरी और असगरी अब भी जिंदा किरदार हैं, यानी इस नावल के किरदार का नाम है अकबरी और असगरी, वो अभी भी पॉपुलर है। इसके बाद 1872 ईस्वी में उनका नावल बेनातुन नाश शाये हुआ। कब? 1872 ईस्वी में दूसरा नावल जो उन्होंने लिखा है वो बेनातुन नाश के नाम से। इस नावल में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। तो अब पूछा जाएगा बेनातुन नाश में किस चीज पर जोर दिया है, तो तालीम पर जोर दिया है। इसका एक किरदार असगरी खानम, यानी बेनातुन नाश का किरदार असगरी खानम है, तालीम निस्वा को आम करती है। आपसे अगर पूछा गया कि बनातुन नाश में कौन सा किरदार तालीम को और किस तरह के एजुकेशन को प्रमोट करते हैं या फिर उसको फैलाते आम करते हैं, तो तालीम निस्वा को, यानी औरतों के एजुकेशन को आम करती हैं असगरी खानम। तौबतुन नसूह की इशाअत 1877 ईस्वी में हुई। फनी एतबार से तौबतुन नसूह कदरे बेहतर है। तौबतुन नसूह की इशाअत 1877 ईस्वी में हुई
اور یہ فن کے اعتبار سے یہ ان دونوں ناول سے بہت بہتر ہے۔ نصوح عالم خواب میں حشر کا نقشہ دیکھتا ہے۔ یہ نصوح ایک کیریکٹر ہے توبۃ النصوح کا، اور یہ خواب میں حشر کا یعنی جو قیامت قائم ہوگی وہاں کا نقشہ یہ دیکھتا ہے۔ یہی خواب اس کی زندگی میں اصلاحی انقلاب کا باعث ہوتا ہے، یعنی یہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی ان کی زندگی میں جو تبدیلی کی وجہ ہے وہ یہی خواب ہے۔ فسانہ مبتلا 1885 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان کے یہاں پر چوتھے ناول کا نام دیا ہے فسانہ مبتلا۔ اس کی اشاعت کا سن دیا ہے 1885 عیسوی۔ تو یاد بھی رکھیے گا کون سے ناول کب شائع ہوئی ہیں۔ ابن الوقت نذیر احمد کے ناولوں میں سب سے اہم ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نذیر احمد کے ناولوں میں سب سے اہم کون ہے تو وہ ہے ابن الوقت۔ نذیر احمد کا آخری ناول رویائے صادقہ ہے جو 1884 عیسوی میں شائع ہوا۔ نذیر احمد کے ناولوں کے دور رس اثرات مرتب ہوئے، اس حد تک کہ ہر علاقے میں اس نوعیت کی اصلاحی تحریریں مسلسل لکھی جانے لگیں۔ اپنی تصانیف کے ذریعے نذیر احمد نے اردو ناول کے لیے ایک میدان تیار کر دیا۔ 74 سال کی عمر میں نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 عیسوی میں ان کا وصال ہو گیا۔ آپ نے ابھی ناول نگار کے بارے میں پڑھا، ڈپٹی نذیر احمد کو تفصیل سے پڑھا، کیا پڑھا، کہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، انہوں نے کتنے ناول لکھے ہیں، یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ان کا وہ ناول پڑھیے، ناول کا اقتباس پڑھیے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ہم یہ یہاں پر بتا دیں کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو پہلے آپ سمجھ لیجئے، پھر وہ پڑھیں گے تو آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ کہہ رہا کہ زیر نصاب اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کے ایک اقتباس سے ماخوذ ہے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول کی کتاب ہے توبۃ النصوح، اسی سے یہ اقتباس ہمارے نصاب میں شامل کیا ہے، جس کا نقطۂ نظر خالص اصلاحی ہے۔ یعنی اس ناول کا نقطہ کیا ہے؟ اصلاحی ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ ان کے بیشتر ناول اصلاحی نقطۂ نظر کے حامل رہے ہیں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ نذیر احمد کے زمانے میں اردو ناول نے ایک فن کی حیثیت اختیار نہیں کی تھی، اس لیے اپنے بچوں کی اخلاقی تعلیم کے لیے انہوں نے اخلاقیات اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق چند کتابیں لکھیں جو بعد میں اردو ناول کے فروغ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئیں، یعنی اولین درجہ اس کو دیا گیا۔ ناول توبۃ النصوح کا یہ اقتباس نصوح کی بیوی فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی آپسی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں تعلیم و تربیت خصوصاً دینی تعلیم کو گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کس چیز کو موضوع بنایا ہے؟ دینی تعلیم کو، جس کا بنیادی مقصد بچوں کے عبوری دور میں ان کا ذہنی اصلاح کرنا ہے۔ اس گفتگو میں بہت سے پہلو ایسے بھی آئے ہیں جن سے بالواسطہ طور پر دینی تعلیم سے متعلق بچوں کے ذہن کو بیدار کرنا ہے۔ تو یہ اب جان گئے ہیں، تو اب ایک اور بات جان لیجئے کہ توبۃ النصوح کے مرکزی کردار خود نصوح ہیں اور اپنے خاندان کے مکھیا بھی ہیں، جنہوں نے خاندان کے تمام افراد کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کا کردار منفی جہت کا حامل ہے اور ایک لڑکی عالیہ بھی کلیم کی راہ کی ہی مسافر ہے، جبکہ نصوح کا دوسرا لڑکا سلیم اور حمیدہ و صالحہ مثبت خیالات کے حامل ہیں۔ نظریوں کے اس اختلاف میں اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی بات کو آپ یہاں پر سمجھیں گے اس ناول کے ذریعے سے پڑھ کر۔ اب ہیڈنگ ہی دیا ہے فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ تو اب یہاں دیکھیے کیا ہے سوال یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نام ہے کہ فہمیدہ، کیونکہ یہ مکالمہ ہے، آپ پہلے ہی وہاں پڑھ چکے ہیں، سمجھ لیے۔ تم کو جو اب چند روز سے نماز پڑھتے دیکھتی ہوں تو پرسوں مجھ سے پوچھنے لگی کہ اماں جان دن میں کئی مرتبہ ابا جان ہاتھ منہ دھو کر یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے دیر تک بڑے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، چپ کے کچھ باتیں کرتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔
میں: بیٹی نماز پڑھتے ہیں۔ حمیدہ: اماں جان نماز کیا؟ نماز کو اس استعجاب کے ساتھ پوچھنا یہ پہلی چٹکی تھی کہ اس نے میرے دل میں لی۔ استعجاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استعجاب مطلب ہوتا ہے حیرت، تعجب۔ میں: بیٹی خدا کی عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ حمیدہ: اماں جان خدا کیا چیز ہے اور عبادت اس کی کون ہے؟ اس کا بھولے پن سے یہ پوچھنا تھا کہ خدا کیا چیز ہے اور عبادت اس کی کون ہے کہ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں: کیوں؟ کیا تم خدا کو نہیں جانتے؟ حمیدہ: میں سب لوگوں کو خدا کی قسم کھاتے تو سنتی ہوں، اور جب کبھی اماں جان تم خفا ہوتی ہو، خفا مطلب ناراض ہوتی ہو تو کہا کرتی ہو خدا کی مار اور تجھے خدا سمجھے۔ شاید خدا بیجا کو کہتے ہیں، مگر بیجا ہوتی تو اس کی قسم نہ کھاتے۔ میں: حمیدہ توبہ کرو توبہ، خدا بیجا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی پالتا ہے۔ حمیدہ: کیا ابا جان تم کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے؟ میں: ہاں مجھ کو بھی۔ حمیدہ: اور ابا جان کو بھی؟ میں: ہاں تمہارے ابا جان کو بھی۔ حمیدہ: اور ننھی بوا کو بھی؟ ہاں ننھی بوا کو بھی۔ حمیدہ: اماں جان کیا ہر روز ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ میں: کیوں نہیں پکتا؟ حمیدہ: پھر تم تو کہتی ہو کہ خدا سب کو کھانے کو دیتا ہے۔ میں: اللہ میاں پانی برساتے ہیں، اللہ میاں غلے اور میوہ اور ترکاریاں ہم سب لوگوں کے واسطے زمین میں اگاتے ہیں، وہی ہم سب لوگ کھاتے ہیں۔ حمیدہ: ننھی بوا کو تو اماں جان تم دودھ پلاتی ہو۔ میں: دودھ بھی اللہ میاں ہی اتارتے ہیں، تمہاری ہی دفعہ اسی دودھ کے پیچھے برسوں مصیبت اٹھائی۔ چھٹی تک الغارون دودھ تھا، چھٹی نہا کر اٹھی کہ یکایک جاڑا چڑھا، بخار آیا تو کس شدت کا کہ الامان تمام بدن سے آنچ نکلتی تھی۔ وہ پہر بھر کا بخار آنا اور دودھ کا تاؤ کھا جانا، پھر بہتری ستاول پھانکی، زیرہ پیا، حکیم کا علاج کیا۔ تمہارے دادا جان خدا جنت نصیب کرے ہر روز صبح کو تشتری لکھ دیا کرتے تھے، مگر دودھ کچھ ایسی گھڑی کا سوکھا تھا کہ پھر نہ اترا۔ جب دیکھا کہ بچی بھوک کے مارے پھڑکی چلی جاتی ہے، ناچار انا رکھی اور وہ عذاب اٹھائے کہ خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ خدا نے زندگی بخشی تھی کہ تم پل گئیں۔ حمیدہ: تو اللہ میاں بڑے اچھے ہیں، ہم سب کو کھانے کو دیتے ہیں اور ہماری ننھی بوا کے واسطے دودھ اتارتے ہیں، لیکن اماں جان اللہ میاں سے ہمارا کچھ رشتہ ناتا ہے کہ اتنے سلوک کرتے ہیں۔ میں: رشتہ ناتا یہ کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم ان کے بندے ہیں، مرد ان کے غلام ہیں، عورتیں ان کی لونڈیاں ہیں۔ حمیدہ: لونڈی غلاموں کے ساتھ اتنا سلوک کہ کوئی اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، لیکن لونڈی غلام تو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، ٹہل کرتے ہیں، ہم اللہ میاں کا کون سا کام کرتے ہیں؟ میں: یہی نماز جو تم اپنے باپ کو پڑھتے دیکھی جس کو عبادت کہتے ہیں۔ ہاں۔ حمیدہ: ہاں نماز اللہ میاں کا کام ہے تو سبھی کو نہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لونڈی غلام سب ہیں، اللہ میاں کی دی ہوئی روٹی سب کھاتے ہیں۔ میں: بے شک خدا کی عبادت سب پر فرض ہے۔ بے شک۔ حمیدہ: اماں جان تم تو نماز نہیں پڑھتی، کیا تم اللہ میاں کی لونڈی نہیں ہو اور کیا تم اس کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتی؟ حمیدہ: جو سادہ دلی اور بھولے پن سے یہ الزام دی مجھ کو اس قدر شرم آئی کہ زمین پھٹ گئی ہوتی تو میں سما جاتی۔ میں لونڈی بے شک ہوں اور خدا ہی کی دی ہوئی روٹی کھاتی ہوں، لیکن کیا بعض لونڈیاں نکمی اور کام چور اور نمک حرام اور بے غیرت نہیں ہوتی؟
वैसी ही अल्लाह मियाँ की एक लौंडी मैं हूँ। हमीदा, अब्बा जान भी तो अब बीमारी से उठकर नमाज पढ़ने लगे हैं। क्या उससे पहले वो खुदा की दी हुई रोटी नहीं खाते थे? ये सुनकर नसूह की आंखों से बेइख्तियार आंसू टपक पड़े। मैं वो भी बुरा करते थे। हमीदा, अच्छी अम्मा जान, अल्लाह मियाँ खफा हुए होंगे। मैं खफा हुए होने की तो बात ही है। हमीदा, ऐसा न हो कि रोटी बंद कर दें। मैंने उठाकर गले ऐसा न हो कि रोटी बंद कर दें तो हम कहाँ से खाएंगे, और अगर नन्ही बुआ का दूध सूख जाएगा तो हमारी नई नन्ही रोएगी। ये कहकर हमीदा रोने लगी। मैंने उठाकर गले से लगा लिया और प्यार किया, लेकिन जिस कदर मैं उसको तसल्ली देती थी वो और दो गुना रोती थी। मुझसे जब्त न हो सका और मुझको रोते देखकर वो और भी बेताब हो गई। आखिर बड़ी बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको संभाला और कहा कि हमीदा, तुम डरो मत। अल्लाह मियाँ का ये दस्तूर नहीं है, दस्तूर कानून नहीं है, उसूल नहीं है कि जो लौंडी गुलाम काम न करें उनका खाना बंद कर दें। हमीदा, सच में? मैं, हाँ हाँ, तुम घबराओ मत। हमीदा, अच्छी अम्मा जान, नन्ही को पिलाकर देखो दूध है या नहीं। मैं, बेटी नन्ही को सोने दो और दूध से इत्मीनान रखो, दूध खुदा का दिया हुआ बहुत है। हमीदा, हमारे घर में तो लौंडी गुलाम नहीं, नौकर चाकर हैं, मगर काम नहीं करते तो तनख्वाह काट ली जाती है। अब्बा जान जुर्माना कर दिया करते हैं, घर से निकाल देते हैं। अल्लाह मियाँ अपने लौंडी गुलामों पर भी खफा नहीं होते। तो ऐसे मालिक का काम तो और भी जी लगा कर करना चाहिए। क्या काम न करना और खाना बेगैरती नहीं है? मैं, बड़ी बेगैरती की बात है। हमीदा, अम्मा जान, मैंने तो आज तक नमाज नहीं पढ़ी और न मुझको नमाज पढ़नी आती है, और तुम तो दिन रात में 2 ही मर्तबा खाना खाती हो। मैं, नहीं मालूम कितना दफा खाती हूँ। मुझ पर अल्लाह मियाँ जरूर खफा हुए होंगे। यह कहकर फिर हमीदा रोई और डर के मारे दौड़कर मुझसे लिपट गई। और फिर मैंने समझाया कि हमीदा, डरो मत, अल्लाह मियाँ तुमसे नाखुश नहीं है, अभी तुम बच्ची हो, तुमको नमाज माफ है। हमीदा, खाना तो मुझको भी सबके बराबर बल्कि सबसे अच्छा और ज्यादा मिलता है। मैं, हाँ मिलता है, और ये भी खुदा की मेहरबानी है कि तुमको काम माफ कर रखा है। हमीदा, फिर अल्लाह मियाँ मुझको क्यों खाना देते हैं? मैं, इस वास्ते कि जब बड़ी हो जाओ तो उसके बदले का बहुत सा काम तुम कर दिया करो। हमीदा, लेकिन क्या मैं अब काम नहीं कर सकती? देखो, मैं तुमको पान बना देती हूँ, अब्बा जान को पानी पिला देती हूँ, नन्ही बुआ को बहला लेती हूँ। क्यों अम्मा जान, करती हूँ? मैं, हाँ बुआ जान, तुम तो मेरे बहुत काम करती हो। पंखा झेल देती हो, धागा बट देती हो, सुई में धागा पिरो देती हो, जो चीज मुझको दरकार हुई ले आती हो। हमीदा, तो क्या मैं अल्लाह मियाँ का कोई छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? क्या नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है? मैं तो देखती हूँ कि अब्बा जान हाथ मुंह धोकर बांधे हाथ खड़े रहते हैं। क्या इतना मुझसे नहीं हो सकता? मैं, इसके सिवाय कुछ पढ़ना भी होता है, जिसको तुम कहती थी कि चुपके बातें करते जाते हैं। हमीदा, वो क्या बातें हैं? मैं, खुदा की तारीफ और उसके एहसानों का शुक्रिया, अपने गुनाहों का इकरार और उनकी मुआफ़ी की दरख्वास्त, उसके रहम के तमन्ना, उसके फजल की आरजू, बस यही नमाज है। हमीदा, ये सब बातें इसी तरह करते होंगे जैसे हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। मैं, और क्या? हमीदा, मगर अब्बा जान तो कुछ और ही तरह की बोली बोलने लगते हैं। मैं, वो अरबी जुबान है। हमीदा, वो तो मेरी समझ में नहीं आती। अम्मा जान, तुम जानती हो? नहीं, मैं भी नहीं जानती। हमीदा, तो क्या खुदा से अरबी ही जुबान में बातें करनी होती हैं? मैं, नहीं, वो सबकी बोली समझता है, बल्कि वो तो दिलों के इरादों और तबीयतों के मंसूबों, यानी इरादों को कहते हैं मंसूबा, प्लान से भी वाकिफ हैं, उसकी भी खबर रखते हैं। हमीदा, ये क्यों कर? मैं, इस वास्ते
کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہر کوئی چیز کوئی اس بات اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز کوئی بات اس سے مخفی نہیں ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے، اگلے پچھلے کل حالات اس کو معلوم ہیں۔ حمیدہ گھبرا کر، کیا اللہ میاں یہاں ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں؟ میں گھر میں کیا ہمارے پاس بیٹھے ہیں مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے؟ یہ سن کر حمیدہ نے جلدی سے اوڑھنی اوڑھ لی اور سنبھل کر مؤدب ہو کر یعنی بہت ادب کے ساتھ ہو بیٹھی اور مجھ سے بھی آہستہ سے کہا، اماں جان سر ڈھک لو۔ اس کے بعد حمیدہ پر کچھ ایسی ہیبت غالب آئی کہ میری گود میں تھوڑی دیر تک چپ پڑی رہی، آخر آنکھ لگی، سو گئی۔ میری ٹانگیں سن ہونے لگیں تو میں نے آہستہ سے چارپائی پر لیٹا کر بیدار کو پاس بٹھا دیا کہ دیکھ ہاتھ رکھے رہیو، ایسا نہ لڑکی سوتے سوتے ڈر کر چونک پڑے اور میں یہاں چلی آئی۔ مجھ کو حمیدہ کی باتوں سے ایسا لگا کہ اندر سے کلیجہ تھر تھر کانپا جاتا تھا۔ نسو کیوں ڈر کی اس میں کیا بات تھی؟ فہمیدہ میں کہتی تھی کہ ایسی چھوٹی سی لڑکی اور ایسی باتیں کچھ اس کو ہو تو نہیں گیا؟ نسو مذہب میں بڑی خوبی اور عمدگی تو یہی ہے کہ وہ ایسی باتوں کی تعلیم کرتا ہے جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ مسائل دینی آدمیوں کے بتائے ہوئے معمے اور لوگوں کی گڑھی ہوئی پہلیاں نہیں ہیں۔ مسئلہ کی جمع ہے مسائل، اور یہ معمہ کہتے ہیں پیچیدگی کو، یعنی ایسی باتیں جو حل نہ ہو سکتی ہوں وہی ہیں معمہ، یعنی گتھی جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے حل کرنے اور بوجھنے کو بڑا غور و خوض درکار ہو، بلکہ اس حکیم برحق کے باندھے ہوئے اصول اور ٹھہرائے ہوئے ضابطے ہیں، یہ اس کو بھی کہتے ہیں اصول ہی، اور اصول بھی کیسے سلیس اور آسان، ضابطے صح اور بدیہی کہتے ہیں حقیقی کو۔ نہیں معلوم انسان کی عقل پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں کہ اتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ زمین آسمان چاند سورج ستارے انواع و اقسام، یہ نوع کی جمع ہے انواع اور یہ قسم کی جمع ہے اقسام، انواع و اقسام کے حیوانات، رنگ برنگ کے نباتات، یہ نبات کی جمع ہے نباتات، ساری دنیا تمام زمانہ اتنا بڑا کارخانہ جس میں ایک پتا اٹھا کر دیکھو تو 1000 صنعتوں سے بھرا ہوا ہے، آخر خود بخود تو نہیں ہو گیا، ضرور کوئی اس کا بنانے والا ہے، اور پھر اس نے جو انسان کو ایک خاص صفت عقل عطا کی ہے، کچھ تو اس تخصیص کا مطلب ہے، مگر ہے کیا کہ انسان اس تصور کو اپنے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا، ورنہ ساری خدائی خدا کی گواہی دے رہی ہے۔ برگ درختان سبزور نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرف کردگار۔ حمیدہ نے کوئی بات اچنبھے کی نہیں کہی۔ اچنبھے کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں نادان بچوں کے برابر بھی عقل نہیں، ڈوب مرنے کی جگہ ہے، زمین میں گڑ جانے کا مقام ہے، بلکہ حمیدہ کی باتوں کو میں ایک فال نیک اپنی کامیابی کی سمجھتا ہوں۔ افسوس ہے کہ تم اس کو میرے پاس نہ لے آئیں، اس کی ہر بات لوح دل پر کندہ کرنے کے لائق ہے، اور یہ باتیں اس نے کیا کہیں، خدا نے اس کے منہ سے کہلوائیں۔ بیٹی کیا ہے؟ سچ پوچھو تو ہمارے لیے ہدایت کا فرشتہ ہے، اور بچے جو معصوم کہلاتے ہیں اسی سبب سے ان کے دل لوث دنیا سے پاک اور تیرگی گناہ سے صاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ایک سے تو اطمینان ہوا، اب یہ بتاؤ کہ اوروں کے واسطے کیا انتظام کرنا ہوگا؟ فہمیدہ تم ہی کوئی تجویز سوچو۔ نسو میں نے تو یہ سوچا ہے کہ لڑکیوں کو تم سنبھالو اور لڑکوں کو میں سمجھ لوں گا۔ فہمیدہ بھلا میں بھی تو سمجھوں کیا، کیونکہ سمجھ لوگے کہ وہی تدبیر میں بھی کروں؟ نسو میں پہلے چھوٹوں سے شروع کروں گا، امید ہے کہ جلد راہ پر آ جائیں، بڑوں کا مجھ کو بڑا کھٹکا ہے، یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ یہ نیا ڈھنگ دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہوں گے، مگر نہیں معلوم کس سے کیا معاملہ پیش آئے۔ تم اتنا کرو کہ
ایک تو میرا تمہارا دونوں کا کام ایک ساتھ شروع ہو، جب اندر باہر دونوں جگہ ایک ہی بات کا چرچا ہوا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ دیکھو خاص کر ہمارے پیچھے پڑے ہیں۔ اولاد سب برابر، ان سے کچھ تعرض نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ تمہاری ہر ادا سے یہ بات پیدا ہو کہ اس معاملے میں ہم دونوں کو ایک اہتمام خاص ہو، کیونکہ ذرا سا ضعف بھی ظاہر ہوگا تو تمام ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، کمی کو، تمام تر انتظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ فہمیدہ، انشاءاللہ اس کے خلاف نہ ہوگا۔ اب چلیے اس کے کوشچنز آنسر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور اسے سالو کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو یہاں پر بتا چکے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا کیا کہا گیا ہے، تو اب اس کے سوالات آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر مختصر ترین سوالات، اسی طرح کے سوالات یہاں پر بھی دیے گئے ہیں، کچھ طویل سوالات بھی ہیں اور کچھ شارٹ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم طویل سوالات سے شروع کرتے ہیں جو کتاب میں سوالات دیے گئے ہیں۔ دیکھیے کہ سوال نمبر 1 ہے کہ نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر احمد ضلع بجنور کے قصبہ افضل گڑھ میں 1836 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے یہاں پر کہ نذیر احمد کے کسی 2 ناولوں کے نام لکھیے۔ 2 ناولوں کے نام یہ ہیں توبۃ النصوح، رویائے صادقہ۔ اس کو الگ طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو ہم پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر سوال نمبر 3 ہے فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کا یہ رشتہ یہ ہے کہ فہمیدہ نصوح کی بیگم یعنی بیوی اور حمیدہ نصوح کی بیٹی تھیں۔ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ نذیر احمد نے اپنی اولاد یعنی صاحبزادیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 ہے زیر نصاب ناول کے اقتباس سے 2 کرداروں کے نام لکھیے۔ شامل نصاب ناول کے اقتباس سے 2 کرداروں کے نام یہ ہیں حمیدہ، ایک ہے فہمیدہ۔ اسی طرح سے مختصر سوالات ہے کہ نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ نذیر احمد اردو ناول کے بہترین ادیب ہیں، وہ ناول نگاری کے بانی ہیں، ناول نگار ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نذیر احمد نے مختلف مقامات میں ملازمتیں کی ہیں۔ نذیر احمد بن سعادت علی کی پیدائش 6 دسمبر 1836 کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پڑگنا کی بستی کوریٹر میں ہوئی۔ اپنے کارناموں کی وجہ سے شہرت و مقبولیت سے اردو ناول کی دنیا میں دھوم مچا دی اور ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ آپ نے ان کے بارے میں پڑھا۔ دوسرا ہے کہ فہمیدہ کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ نذیر احمد کے ناول کا کردار فہمیدہ ہے۔ فہمیدہ کا کردار ناول میں ایک نیک صالح عورت کا ہے۔ وہ نصوح کی بیوی ہے جو بحیثیت بیوی کے بہت پاک طینت بیوی ہے۔ نصوح اپنی بیوی کی بات مان کر گناہوں سے توبہ کر کے اصلاحی کام کرتے ہیں، اس طرح بیوی کو اعتماد میں لیتا ہے۔ فہمیدہ اپنے شوہر کی ہر طرح سے مدد اور معاونت کرتی ہے، اصلاحی موضوع پر گفتگو کے ساتھ عملی طور پر گھر کے اصلاح میں ساتھ دینے لگتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اردو کے کسی 5 ناول کا نام لکھیے۔ اردو کے 5 ناول کے نام یہ ہیں مرۃ العروس، بنات الناش، اسی طرح سے توبۃ النصوح، گؤدان، رویائے صادقہ۔ یہ 5 ناولوں کے نام آپ کے سامنے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، پوچھا جائے گا یا لکھنے کو دیا جائے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سر سید کے عناصر خمسہ کی حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ نذیر احمد سر سید کے عناصر خمسہ اردو ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے 5 افراد پر مشتمل سر سید کی سرکردگی میں سامنے آئی، جس کو سر سید کے عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ ان کے نام شبلی، حالی، ذکاء اللہ، نذیر احمد اور سر سید ہیں۔ اس فہرست میں نذیر احمد بھی ہیں۔ اس ٹیم نے مل کر جو تحریک چلائی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ نذیر احمد نے اس میں عناصر خمسہ کی حیثیت سے خدمات پیش کی۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے وہیں سے اپنی بیٹیوں اور معاشرے کی بہو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اصلاحی مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور جو کتابیں ناول بن گئیں، اور نذیر احمد خود پہلے اردو ناول نگار بن گئے۔ اصلاحی جذبے پر 5 جملے لکھیے۔ کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی ایک خصوصیت اصلاحی رہی ہے۔ اس جذبے کی خاطر نذیر احمد نے سر سید کے عناصر خمسہ میں شامل ہوئے۔ زیر نصاب شامل اقتباس سے نذیر
کہ یعنی نذیر احمد کے اندر اصلاح کا بہترین جذبے کا پتہ چلتا ہے۔ اصلاح کے لیے نذیر احمد نے خصوصاً دینی تعلیم کو گفتگو کا موضوع بنایا۔ بچوں کے عبوری دور میں ذہنی اصلاح اس سے مقصود ہے اور کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے وہ ساری چیزیں سالو ہوئی۔ طویل سوالات دیے گئے ہیں۔ نذیر احمد کی ناول نگاری کا جائزہ لیجئے۔ تو جائزہ ہے کہ نذیر احمد نے تعلیم و تربیت کے لیے وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر قلم اٹھایا۔ ان کے اندر بنیادی طور پر اصلاح کا جذبہ کار فرما تھی۔ انہی کتابوں میں نذیر احمد کی تحریر کو اکٹھا کر دیا جو آج ناول کی کتاب کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اردو ناول کی ارتقائی تاریخ و تدوین میں ڈپٹی نذیر احمد سر فہرست ہیں۔ اردو ناول کے بانیوں میں نذیر احمد کا شمار ہوتا ہے۔ اصلاحی ضابطے سے دیکھے جائیں تو ساری تصنیفات کا ایک تاریخی پس منظر ہے، لیکن نذیر احمد نے کتابوں کو لکھ کر ناول نگاری کے لیے ایک وسیع میدان تیار کر دیا۔ اسی میدان میں رفتہ رفتہ ترقی کر کے اردو ناول آج ایک بالیدہ صنف بن چکا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اردو ناول نگاری میں ایک مضمون لکھیے۔ مضمون ہے کہ اردو نثری روایتوں میں ناول نگاری ایک اہم صنف ہے۔ اس صنف کے ذریعے ہماری زندگی، ماحول اور معاشرہ روزمرہ کے معاملات کی آئینہ داری ہوتی ہے۔ سچے حالات و واقعات پیش کرنا ناول نگاری کا مقصد ہے۔ فنی اعتبار سے ناول کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں، یعنی عناصر یہ ہیں کہ پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان۔ اردو ناول کو فروغ دینے میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے۔ اس میں بہت حد تک مضبوطی آ گئی ہے، جبکہ 20ویں صدی کی ابتدا میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ بعد میں ترقی پسند ناول نگاری خاصے مقبول ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ زیر نصاب اقتباس کا مرکزی خیال پیش کیجئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ عام طور پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ زیر نصاب اقتباس کا مرکزی خیال ایک لفظ میں کہیں تو اصلاح ہے۔ اس اقتباس کے ذریعے اصلاح معاشرے کی ایک اہم کوشش ہے۔ نصوح کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ اس کا بیٹا کلیم اور بیٹی عالیہ کے خیالات اس میں پیش ہوئے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سلیم اور حمیدہ بات مانتی ہے۔ شامل نصاب اقتباس میں فہمیدہ اور اس کی بیٹی حمیدہ کی بات چیت اصلاحی نقطہ نظر کی ایک کڑی ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ ذیل کے کچھ الفاظ ہیں جس میں سے جملے بنانے ہیں۔ 9 ہے آپ کے گھر میں 9 بنوں کے کھانے موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک قسم ہے ناول اردو نثر کی ایک قسم ہے، اگر یہ قسم ہے تو تم اللہ کی قسم کھاؤ، یہ ہو جائے گا۔ ضد ہے تو آخر تم اتنی ضد کیوں کرتے ہو، غلام کی ضد لانڈی ہے۔ یہ ہے بخار، اب ہے آج صبح مجھے تیز بخار تھا۔ ضابطہ ہے اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ لفظ حروف کو جوڑ کر لفظ بنایا جاتا ہے۔ ادب ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کے جتنے بھی کوشچنز تھے وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہیں۔ ہم نے یہاں پر سالو کر دیا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ پوچھ لیجئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔